बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कई अहम ख़बरें मेरे सामने आई हैं और उनकी बाज़ डिटेल्स तो बिल्कुल ओपन हैं, लेकिन बाज़ पसे पर्दा हैं और पसे पर्दा जो अहम मामलात हैं जो सीगा राज में रहने चाहिए वो तो सीगा राज में रहेंगे, लेकिन बाज़ गुफ्तगू ऐसी होगी हमारी, अक्सर बातें ऐसी हैं जो पब्लिक करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की रहायशगाह ज़मान पार्क के बाहर बेपनाह रश है। नहर पर ट्रैफ़िक की आमदोरफ़्त बंद है और गुज़श्ता 2 रोज़ से वहाँ जब से ये निगरान दौरे हुकूमत आया है उस वक्त से वहाँ बेपनाह रश देखने में आ रहा है। और आज नाज़रीन सूरत हाल ये है कि यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान भर की पुलिस जो है वो और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, खुफिया एजेंसियाँ, इनके अफसर और एहलकार भी बड़ी तादाद में ज़मान पार्क के गिरदोनवाह में मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल तो वहाँ ये है कि अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। कारकुनों की बड़ी तादाद भी बाहर मौजूद है। पीटीआई वाले जो हैं रहनुमा भी बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया जो पर्सन्स हैं और उनकी जो DSNGs हैं, जो भी वैन्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में बाहर खड़ी हैं और नहर के एक साइड तो बिल्कुल बंद है, जबकि दूसरी तरफ रश की बिना पर ये चलना जो है ट्रैफ़िक का वो महाल है। तो महसूस यूँ हो रहा है नाज़रीन कि शायद इस वक्त इमरान ख़ान साहब करीब करीब जो हैं वो नज़रबंद हैं, यानी हाउस अरेस्ट कहना चाहिए इसको या कोई और नाम दिया जाए। इस वक्त इमरान ख़ान साहब जो हैं उनकी नज़रबंदी दिखाई दे रही है और वो नज़रबंदी ऐसी है कि अभी तक कोई गुफ्तगू उनकी मंजर-ए-आम पे आज सारा दिन नहीं आ सकी और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनसे कोई मुलाकात भी किसी ऐसे शख्स की नहीं हुई जिसने बाहर आके कोई डिटेल बताई हों। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जो मायूसी और बेयकीनीपन है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। अब आप ये देखें कि पंजाब में निगरान सेटअप आ गया है, लेकिन उसके बावजूद सियासी जो सरगर्मी है वो इस अंदाज़ की है कि उस पर बेयकीनीपन और मायूसी और यास के जो साए हैं वो गहरे होते जा रहे हैं। आप ये देखें कि मौसम की शिद्दत थी उसमें कमी आई है, लेकिन सियासत की शिद्दत जो है उसमें कमी नहीं आई। उसमें से इंतकाम की बू भी आ रही है। मुकदमात के इंदराज के हवाले से मैंने गुज़श्ता रोज़ भी अर्ज़ किया था कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया और चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे जो हैं मूसा इलाही, उनके ख़िलाफ़ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में बगावत पे उकसाने के मुकदमात दर्ज हुए, दहशतगर्दी की दफ़ात डाली गई। इलेक्शन कमीशन ने जो फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज करवाया उसकी हमने आपको तफसीलात से आगाह किया। अब नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है ये बढ़ती बढ़ती सहाफ़त की तरफ आ गई है और अहले सहाफ़त जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात जो है उनकी भरमार है। और अभी ये मालूम हुआ कि ARY के जो साहब हैं यहाँ जो उनके सरबराह हैं एक विंग के, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ। फिर एक 2 अफराद और हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ। कोई और पुराने मुकदमात जो हैं उनको असर नौ ज़िंदा कर दिया गया। अब ताज़ा तरीन इत्तला ये थी नाज़रीन कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल, बड़े सीनियर जो हैं वो एंकर पर्सन भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम करते हैं, प्रिंट मीडिया से भी ताल्लुक़ है उनका, राना मोहम्मद अज़ीम साहब, उनको घर पे गुज़श्ता रोज़ जो है वो कोई 3-4 एहलकारों ने सुबह नमाज फ़जर के बाद जो है वो बाकायदा हल्ला बोल दिया। उनकी जो बाहर CCTV कैमरे लगे हैं उनकी तारें काट दी और फिर और मामलात जो हैं वो हिरासा करने के जो हथकंडे हो सकते हैं वो देखे गए। और पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है, कारकुन सहाफ़ी, उनकी जितनी तंजीमें हैं, जितनी यूनियन हैं, जितने हिस्सों बकरों में बटी हुई हैं, क्योंकि मैं इसके बुनियादी उसूल के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उनके सब के जो एहतजाज और मुज़ाहरे हैं वो पूरे मुल्क में जारी हैं। और उनका ये कहना है कि अब अहले सियासत के बाद अहले सहाफ़त को डराने के लिए जो है ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बगावत के, दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं जिनमें सज़ाए मौत तक भी हो सकती है वो इंदराज उनके जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है इससे बड़ी पेचीदगी और परेशानी का सामना है और जो सहाफ़ती बरादरी है उन्होंने बहुत सख्त किस्म के जो इक़दामात का ऐलान कर दिया है। सड़कों पे आने का ऐलान भी किया। आज तो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा था, मैं भी उसमें शरीक था नाज़रीन, और लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब और सेक्रेटरी जो अब्दुल मजीद साजिद हैं उन्होंने और दीगर जो रहनुमा हैं हमारी सहाफ़ती तंजीमों के, उन सब ने जो है ये ऐलान किया है कि हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना रहे हैं
اور وہ جو ہے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ اگر یہ مقدمات کا سلسلہ جاری رہا تو ہم قلم چھوڑ ہڑتال پہ بھی جا سکتے ہیں، میڈیا کے خلاف جو قدغن لگانے کا، آزادی اظہار پر پابندی عائد کرنے کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے خلاف جو ہے انہوں نے تقاریر کی ہیں اور خاصا انتباہ کیا ہے حکومت کو۔ لیکن میں نہیں سمجھ پاتا کہ پنجاب میں تو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا تعلق ہمارے قبیل سے ہے۔ محسن نقوی صاحب بڑے نامور صحافی ہیں، بہت بڑے بڑے چینل چلا رہے ہیں، بڑے اخبار بھی نکالتے ہیں وہ، اور غیر ملکی اداروں سے وابستگی ان کی رہی ہے۔ وہ تو آزادی اظہار کے بہت بڑے جو ہیں وہ چیمپئن ہیں۔ تو ان کے دور میں بھی پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وفاق کی ایجنسیاں کر رہے ہیں، وفاق کے ادارے کر رہے ہوں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوئی اپنا جو ہے رول وہ ادا کریں، اور وہ کردار ایسا ہونا چاہیے کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے، دیکھیں نا یہ اگر آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ مرر آف دا سوسائٹی ہے، یہ مرر کیا ہوگا خاک اگر آپ ان پہ قدغن لگا دیں گے اور پابندیاں عائد کریں گے۔ اور یہ جو صحافیوں کے تحفظات ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہمارے نگران چیف منسٹر ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور وفاق میں اگر معاملہ ہے تو وہاں بات کی جائے، ان کی وہاں بھی رسائی ہے۔ ابھی گزشتہ روز انہوں نے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، تو ان کی رسائی جو ہے اس کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، اور وہ تو ہمارے ساتھی ہیں اور بڑے سینئر ساتھی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی آواز کو سنیں اور ان کی آواز حکام بالا تک پہنچائیں۔ جو کنسرن پلیٹ فارمز ہیں، جو ادارے ہیں، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اور یہ معاملہ اگر خدا نخواستہ بڑھا اور بگڑتا گیا تو شاید سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے خیال حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، گزشتہ دور حکومت جو تھا پی ٹی آئی کا، اس میں بھی ہم نے آواز بلند کی تھی کہ آپ صحافتی اداروں یا میڈیا ہاؤسز کے ورکرز کو، ان کے مالکان کو نہ تنگ کریں، بے جا تنگ نہ کیا جائے، اور یہ بے جا تنگ کرنا جو ہے اس سے نقصان ہوگا۔ عالمی ادارے جو ہیں، یہ جو پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم صاحب کو ہراساں کیا گیا ہے، پی ایف یو جے جو ہے وہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ جو آئی ایف جے، اس کی باقاعدہ رکن ہے۔ تو یہ عالمگیر سطح پر اس کا جو ہے وہ شورا پڑے گا، اور پھر اس کا معاملہ پیچیدہ ہوتا جائے گا مزید۔ تو میرا خیال ہے کہ ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی اپنا رول ادا کریں، اور باقی ادارے بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے ذرا فکر ضرور کریں، غور ضرور فرمائیں کہ ہم یہ معاملہ کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ سیاست کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ 3-4 اپنے ویڈیو لاگز میں یہ کہا تھا کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ان کا خاندانی اور گھریلو معاملہ ہے، یہ شاید مل بیٹھ کے حل کر لیں گے۔ ان کے بزرگ بھی موجود ہیں کئی، اور کئی ایسے افراد بھی ہیں جو ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناظرین لگتا ہی ہے کہ شاید جو توڑنے والے اور الگ کرنے والے ہیں وہ زیادہ با اثر ہو گئے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ آج یہ خبر ملی ہے کہ مسلم لیگ قاف جو ہے اس نے ایک نیا ایکٹ کیا ہے، نیا اقدام کیا ہے، اور مسلم لیگ ہاؤس جو ڈیوس روڈ پہ ہے، جنگ میڈیا گروپ سے تھوڑا سا پہلے، کلب چوک کے اور شملہ پاڑی کے درمیان میں جو چوراہا ہے، اس پہ مسلم لیگ ہاؤس ہے، اور اس میں مسلم لیگ قاف کی جنرل کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے جو ہے مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ اجلاس ویسے تو پنجاب کی حد تک تھا، کہا یہی جا رہا ہے کہ پنجاب کی حد تک تھا، کہ پنجاب کے صوبائی صدر ہیں اس کے چودھری پرویز الہی صاحب، تو یہ اس اجلاس نے جو جنرل کونسل کا اجلاس کہا جا رہا ہے، اس نے چودھری شجاعت صاحب کو فارغ کیا ہے، اور نیا صدر جو ہے ان کے بھائی چودھری وجاہت حسین صاحب کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب چودھری وجاہت صاحب کے خلاف گزشتہ روز ایک مقدمہ درج ہوا تھا غالب مارکیٹ تھانے میں، اور ساتھ ان کے بیٹے کو بھی، موسیٰ الہی کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ بڑے خطرناک دفعات کا یہ مقدمہ تھا غالب مارکیٹ گلبرگ لاہور میں۔ تو ناظرین، اس میں وہ تو واقعہ تو خیر پرانا تھا، یہ گجرات کا ایک نواح ہے، کوٹلہ عرب علی خان، سیالکوٹ اور گجرات کے سنگم پر واقع ہے یہ کوٹلہ عرب علی خان۔ یہ عرب علی عین والا عرب نہیں ہے، یہ الف والا عرب ہے، عرب پتی والا۔ یہ عرب پتی جو علاقہ کہلاتا ہے، کوٹلہ عرب علی خان جو ہے، یہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایک ہسپتال پر کے افتتاح پہ گئے تھے منیس الہی صاحب، تو وہاں جو ہے اس پہ معاملہ گڑبڑ ہوا۔ وہاں کے جو ایم این اے صاحب ہیں، مقامی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، خاصی شہرت یافتہ ہیں، انہوں نے جو رضا صاحب جو ہیں غالباً، انہوں نے یہ جو جھگڑا ہوا اس کے بعد سے معاملہ بگڑ گیا تھا، اور وہیں کے رہائشی ایک شخص نے جو ہے بلال ولد سلیم، انہوں نے مقدمہ درج کروایا تھا، اور آج وہی لوگ جو ہیں انہوں نے
یہ اس کا ہی نتیجہ مجھے دکھائی دیتا ہے اس مقدمے کا، کہ شاید یہ لگتا یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ انتقامی معاملات کا شکار ہیں۔ اس انتقامی معاملے کا ایک رزلٹ یہ سامنے آیا ہے کہ مسلم لیگ قاف کی جنرل کونسل نے، جس کا اجلاس لاہور میں ہوا ہے، چوئی شجاعت صاحب کو ان کے عہدے سے، یعنی وزارت جو مرکز کی ہے، مرکز کی جو صدارت ہے، اس سے ان کو فارغ کیا ہے، اور ان کی جگہ پہ چودھری وجاہت حسین جو ان کے بھائی ہیں، ان کو اب یہ دو بھائیوں میں معاملہ جو ہے یہ تنازع اختیار کر گیا ہے، ان کو صدر بنا دیا گیا ہے ناظرین۔ اور جو مسلم لیگ قاف کی جنرل کونسل نے جو فیصلہ کیا ہے، اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں ان کو بھی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے فارغ کیا گیا، اور ان کے جگہ جو ہے کامل علی آغا جو مسلم لیگ قاف کے سینیٹر تھے، ان کو سیکرٹری جنرل نامزد کیا گیا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، ملک بھر سے جو ہے اور پارٹی رہنما اور انہوں نے عہدیداروں نے شرکت کی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور وفاق سے بھی عہدیدار تشریف لائے تھے۔ تو ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اب چوئی شجاعت صاحب جو ہیں وہ نہیں رہیں گے صدر، اور نہیں رہے صدر۔ لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو پارٹی رجسٹرڈ ہے مسلم لیگ قاف، پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ہے، قاف کے نام سے نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ کے نام سے جو تنظیم ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ چودھری شجاعت صاحب اس کے صدر ہیں، انہیں بانی صدر کہا گیا ہے، اور ان کے جو ساتھ بنیادی اراکین ہیں ان میں بہت سے نام ہے، گوکے پرویز الہی صاحب کا نام بھی تھا، ان کا وجاہت صاحب کا نام بھی ہے، لیکن اس میں بطور صدر پارٹی چوئی شجاعت حسین کا نام درج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ قاف جو ہے، جو اب یہ چودھری وجاہت صاحب کی سربراہی میں آئی ہے، یہ نئی رجسٹریشن کراتی ہے یا پرانی رجسٹریشن کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب یا ان کے ساتھی طارق بشیر چیمہ صاحب وغیرہ جو ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں آج کل، وہ جو ہے وہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں، قانونی طور پہ پوزیشن کیا ہے ان کی، اور وہ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، جو بھی صورتحال ہے یہ ایک پیچیدگی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتوں میں پہلے ہی معاملات بڑے گڑبڑ تھے، سیاسی بانجھ پن اس حد تک تھا کہ نئی کارکن سازی وہ نہیں ہو رہی، اور کارکن نئے پیدا نہیں ہو رہے، وہی پرانے گھسے پٹے چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر موروثی سیاست آ گئی تھی، اس میں ایک نیا اضافہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے افراد جو ہیں وہ ان میں پارٹی کی رسہ کشی، ان کی صدارت کے معاملات، سیکرٹری شپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب پیچیدگی کا شکار ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جا کے حل ہوتا ہے، عدالت میں جا کے حل ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، یا کوئی بھی طریقہ ایسا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ عوامی مقبولیت جو ہے پارٹی سیاسی جماعت کے لیے سب سے بڑی بات عوامی مقبولیت ہے، کہ پبلک جو ہے انہیں کس انداز سے لیتی ہے، ان میں عوام میں کتنی پذیرائی ملتی ہے۔ تو ناظرین یہ معاملہ بھی جو ہے یہ بھی خاصا آسان دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ گنجلک معاملہ شاید کسی بڑے خطرناک معاملے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن پارٹیاں جو ہیں وہ شخصیات سے زیادہ جو ہیں وہ کسی نہ کسی اور انداز سے جو ہیں وہ چلتی ہیں، اور چلنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ کسی ایک شخصیت کے نہیں بلکہ پوری ٹیم کے ساتھ جو ہیں وہ ان کا انتظام و انصرام ہوتا ہے۔ تو اب یہ قاف لیگ کا مستقبل کیا ہے، اور قاف لیگ جو حصوں میں بڑھتی ہے، جس طرح مسلم لیگ کے پہلے 4-5 فکشن بن چکے ہیں، ابھی ایک اور مسلم لیگ جو ہے جنم لیتی ہے، یا اسی پرانے نام کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن تسلیم کر لیتا ہے، یا چوئی شجاعت صاحب جو ہیں کوئی اور ایکشن لیتے ہیں، یہ آنے والے 2-4 دن میں پتہ لگ جائے گا، تو ہم پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین ایک اور بڑی عجیب سی خبر آئی ہے ملک کی معیشت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ آج امریکی ڈالر جو ہے اس کو بڑے خوفناک اور بڑے تیز ترار سے پر لگ گئے ہیں، اور ایسے پر لگے ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت جو ہے اس میں 24 روپے 54 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، یعنی 24.5 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے روپے کے مقابلے میں۔ اور پاکستان روپیہ جو ہے وہ اتنا ڈی ویلیو ہوا ہے کہ اس میں انٹر بینک ڈالر جو ہے اس کی قیمت میں، نرخ میں جہاں اضافہ ہوا ہے، اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی ڈالر کے ریٹ پر نا ای کیپ لگی ہوئی تھی، وہ ای کیپ جیسے ختم ہوئی ہے پاکستانی روپے جو ہے وہ نیچے کو آ گیا ہے، اور ڈالر جو ہے اس نے پرواز کر لی ہے۔ اب اس ڈالر کی پرواز سے ہر چیز مہنگی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ایک نیا مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج، اور اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ ایکسچینج جو ہے اس میں مثبت رجحان ضرور دیکھنے میں آیا ہے، لیکن ناظرین یہ دیکھیں اس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں ہو گیا ہے۔ اب کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں 1000 پوائنٹس کے اضافے سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ملکی معیشت مضبوطی کی طرف جا رہی ہے، استحکام کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے عواقب اور نتائج جو ہے وہ مہنگائی کی شکل میں نکلتے ہیں، عام شہری پہ بوجھ جو ہے بڑھ جائے گا۔
اور روپے کی قدر کم ہونے سے جو ہے نا سارے کا سارا دیوالیہ پن جو ہے اس کا ہم شکار ہوں گے۔ اب 100 انڈیکس جو ہے وہ 40,829 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے پس پردہ اصل بات جو ہے وہ ہمارا IMF کی شرائط کا ایک ایسا ترازو ہے جو IMF نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، اور وہ جھکاؤ جس طرف آتا ہے وہ ان کی شرائط کی وجہ سے آتا ہے۔ اب صورتحال یہ بنی، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وفد آیا تھا IMF کا گزشتہ ہفتے، اس میں جو ان کی شرائط تھی ان میں ڈالر کا ایک مخصوص جو ہے وہ ایک ریٹ مقرر کیا گیا تھا کہ اس ریٹ تک وہ جو ای کیپ ہے، وہ ای کیپ بھی اس کے ملتا جلتا ہی معاملہ ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا جی اس حد تک جائے گا، پیٹرولیم مصنوعات اس حد تک جائیں گی، فلاں معاملہ اس حد تک جائے گا۔ تو یہ ناظرین جو معاملہ تھا نا، اس کی وجہ سے ڈالر نے ایک دم 24 روپے 54 پیسے کا جو جمپ کیا ہے۔ اب امریکی کرنسی جو ہے وہ 255 روپے پہ 255 پاکستانی روپے کے مقابلے میں 255 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اب یہ ریٹ جو ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ دنیا بھر میں، ہمارے ہاں تو ڈالر ویسے ہی ناپید ہے۔ آج کل جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، شہری پاکستانی جو ہیں وہ بھی، اور جو غیر ملکی یہاں آئے ہیں ان کو بھی، دونوں طرف جو ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر تو میسر ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ کساد بازاری ہے جی، ڈالر لوگوں نے چھپا لیا ہے یا خود ساختہ، جو بھی کہیں آپ نام اسے جو بھی دیں، لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ ڈالر ہمارے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ اور اس بے قابو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو گدڑ سنگھی کہہ رہے تھے نا ان کے پاس ہے، اسحاق ڈار صاحب کے پاس، وہ پتہ نہیں کب وہ نکالیں گے باہر اور کب اس کو رگڑیں گے، اور رگڑنے کے بعد جو ہے ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہیے کہ ڈالر جو ہے وہ کم ہو، روپے کی قدر میں استحکام آئے، اور جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ریٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ طریقہ، وسیلہ، تدبیر، جو بھی نام دے لیں اس کو، وہ ہم ضرور کریں۔ بصورت دیگر جو ہے عوام جس قدر پریشان ہے، باقاعدہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے کئی گھرانوں کو، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ جو حکومت آئی ہے، جو وفاقی حکومت خاص کر مینڈیٹ لے کے آئی تھی، وہ مینڈیٹ اور نگران حکومتوں کے لیے 2 دن نہیں گزرے، ابھی ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا ان کو، یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ہمیں کچھ اور ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اور لوگ جتنے مہنگائی کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں، یہ توانائی کا معاملہ آپ دیکھ لیں، ابھی کیا حال ہوا ہے، ایک دن پورا لائٹ نہیں آئی، 24 گھنٹے لائٹ بند رہی ہے، 22 گھنٹے، تو وہ جو بند رہی ہے اس کا نقصان بھی یہی ہوا۔ پھر اس میں مزید جو پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ اس بجلی کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یکم کو پھر بڑھ رہی ہیں۔ اب ناظرین خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، پچھلے 15 واڑے، اس سے پچھلے 2 15 واڑے جو ہیں وہ تو خیر انہوں نے استحکام ہی رکھا ہے، اور جوں کہ تو رکھی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، بڑھائی نہیں ہیں، نہ وہ کمی کیے چلیں کوئی نہیں، لیکن بڑھائی بھی نہیں ہے۔ لیکن اب بھی اگر یہ بڑھتی ہیں، یا روٹی کا دیکھیں نا آپ 30 روپے تک روٹی پہنچ گئی، نان روٹی جو ہے وہ 20 سے 30 روپے کی میسر ہے، وزن میں بھی کم ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ماہرین معیشت جو ہیں وہ خدارہ کوئی ایسا تدبیر کریں کہ تدبر ضرور لائیں اپنے سامنے، کوئی سوچ بچار ہونی چاہیے، کوئی فکر کرنی چاہیے، کوئی غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو قابو کریں گے، تبھی ناظرین جو ہے اس کے مثبت نتائج آ سکتے ہیں، اور عوام جو مہنگائی کے چکی تلے پس رہی ہے ان کی جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ تو خدارہ اس طرف توجہ دیں۔ ڈالر جو ہے اگر مصنوعی طریقے سے بڑھ رہا ہے تو اس کو مصنوعی کی بجائے جینون طریقے سے بڑھنے دیں، اور اگر نیچے آنا چاہتا ہے تو نیچے آ جائے، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کم کریں۔ کتنے مسائل ہیں ہمیں جن کا سامنا ہے، اور ابھی پھر الیکشن آ رہے ہیں بڑے پیمانے پہ، فنڈز پنجاب کے جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں۔ آج ہمارے صدر صاحب اعظم چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور پریس کلب کی جو گرانٹ تھی وہ بھی روک دی گئی ہے، اور یہ حکم نامہ جاری کیا ہے ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا ہے جی کہ پریس کلب کی گرانٹ جو سب کے رک گئے ہیں، سرکاری اداروں کے اخراجات روکے، انہوں نے کہا کہ شاید الیکشن کے لیے درکار ہوں گے ان کو، وہ ضرور الیکشن کروائیں، اور الیکشن کمیشن کو جو ہے فنڈنگ بھی دیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو لوازمات ہیں، جو اخراجات ایسے ہیں جو ناگزیر ہیں، ان کو خدارہ نہیں روکنا چاہیے، اور اس کی بھی کوئی سبیل کرنی چاہیے۔ محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ پریس کلب میں جو کیفیٹیریا ہے ہمارا، پہلے ہی اس کا جو بے تحاشا قسم کا جو بوجھ تھا سبسڈی کی شکل میں ہم برداشت کرتے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اشیاء صرف کی قیمتیں مہنگی ہیں، اور صحافیوں کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بے روزگاری کا عالم کتنا زیادہ ہے۔ میڈیا انڈسٹری جو ہے سب سے زیادہ بحرانی کیفیت تو اس میں ہے، اس کا خدارہ کچھ سوچیے اور ہماری جان چھڑوائیے۔
امید ہے آپ کو یہ میرے گزارشات پسند آئی ہوں گی. اپنی آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.